बासिल एपिसोड 7। ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, वसूख से कहा गया। ओह आई सी। मैं भी कहूँ कि वाह, हार्वी तो बड़ा लग्जरी एहतमाम कर रहा है। और दुरान को स्पेशल प्रोटोकॉल, क्या बात है। अटल ने पुरसोच लहजे में कहते हुए थोड़ी सिलाई। ठीक है, हम नहीं जाएंगे। अटल ने सर झटकर फैसला सुनाया और एक झटके से अपनी पुश को सोफे से जोड़ा और कान अगली बात की समाअत के लिए खड़े किए। जाएंगे, और इत्मीनान आवाज उभरी। अटल ने लब भींचे, जानता था वो यही करेगा। हर बार की तरह घूर कर देखा, पर वहां कोई असर नहीं था। दुरान, हर दफा की तरह बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो ये रिस्क है, हमें लेना ही नहीं है। ये पाकिस्तान या बरेली हिल्स नहीं है, हम चाइना में बैठे हैं। अटल ने सख्त और दो टोक लहजे में मना किया। ये पाकिस्तान या बरेली हिल्स नहीं है, पर मैं तो दुरान ही हूँ। वही तमानत भरा पुरसुकून लहजा। टांगों को क्रॉस शक्ल दी और सिगरेट को एस्ट्रे के किनारे से टकराया। आंखों में वही सकूत तारी था। मैं भी जाऊंगा और तुम भी, अब बस चुप। अनगश उंगली लबों पर टका ढीठपन का भरपूर मुजाहरा किया। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। अटल ने जिद बांधी। ढीठपन तो इसकी रगो रूप में कूट कूट कर भरा था। यार दुरान, पता नहीं क्या गेम करने वाले होंगे वो लोग। अटल ने झुंझलाए अंदाज में कहा। यही तो देखना है, क्या गेम करने वाले हैं वो लोग। बल्ला की दिलचस्पी थी, वो अब खिलाड़ी हो चुका था। इस चीज के साथ सोच पड़ना और फिर इसे परखना कि वो कहाँ तक सच्चा था। इसकी आंखों की पुतले अब सुकड़ रही थी। एक गहरी निगाह अटल पर डाली, जो परेशान हाल पेशानी को सहला रहा था। अब तुम ये सोचना बंद करो कि तुम किस तरह मुझे वहां जाने से रोक सकोगे। कहका था, एक जानदार कहका, मगर खोखला कहका, बेरौनक भोजल कहका। अटल ने चौंक कर देखा। आज इतने अरसे बाद वो कहका लगा रहा था। अटल अब भुएं उचकाए खुफकी से घूर रहा था। इसके कब्जे में कितने शिकवे छुपे थे, ये सिर्फ वो जानता था। दौरान का और इसका साथ आज का नहीं था, पूरी दुनिया में एक वाहिद वो था। वो जानता था वो मामूली नहीं है, वो बहुत खास है, बहुत। निगाह उठा, इसकी तरफ देखा जो अब ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले सामने पूरी दीवार में नसब खिड़की की तरफ जा रहा था। सामने हंगोपू में रोशन रोशनियां इसके जाहिरी इत्मीनान जैसी चल रही थी, लेकिन अंदर कैसा तूफान था वो जानता था, या इसके पीछे बैठा इसकी परछाई जैसा दोस्त। सूरज सुरमई और नारंगी रोशनी की चादर में लिपटा गरूब हो रहा था। सारे दिन की अनथक पलक झपके बिना जिम्मेदारी निभाने के बाद अब थका मानस सा आंखें मूंदता सूरज दुनिया को अंधेरे में गर्क कर रहा था। सूरज के गरूब होते ही चीन के शहर शंघाई और इसके मज़ाफ़ात में बुलंद बांग इमारतें रोशनी में नहा गई थी। मगर इसी शहर में ये एक ऐसी जगह थी जहाँ ना सूरज निकलने का पता चलता था और ना गरूब होने का। बस जब सफेद बत्तियां सुर्ख बत्तियों में तब्दील होती तो रात हो जाती, और जब फिर से सफेद में तब्दील होती तो सुबह हो जाती। जिंदा इंसानों की इस कब्रिस्तान में आज उसका दूसरा दिन था, और यहाँ का हर पल एक सदी पर मुहित महसूस हो रहा था। लड़कियों की आवाज की बुनबुनाहट के साथ कभी दर्दनाक चीखें और कोड़े मारने की आवाज में उभरने लगती थी। जैसे किसी को मारने की आवाज उभरती तो इस लड़की की दिल खरेश चीखें इस बंद कब्रों के दरमियान राहदारी में गूंजने लगती, और बाकी सब जिंदा लाशें अपने सर घुटनों में दबाकर कानों में उंगलियां घुसा लेती। तमन्ना ने उसे बताया कि जब कोई लड़की जिद करती है और किसी क्लाइंट को खुश नहीं करती, फिर इसको यूं ही कोड़ों से मार पड़ती है। आज दूसरा दिन, अब ये वक्त था जब खामोशी फैलना शुरू हो चुकी थी। आज इसी जगह इसे फिर से शाम हो गई। रोज रात को नींद की वादी में जाने से पहले वो ये सोचती थी, जब आंख खुलेगी वो यहाँ नहीं होगी। जूही पलंग पर टांगे लटकाए हाथों को गोद में धरे बैठी थी। वो तकरीबन सुबह से 1000 बार सलाखों से पलंग और पलंग से सलाखों तक का चक्कर लगा चुकी थी। कमरे के एक कोने में बुसीदा की चादर पर तमन्ना फर्श पर सजदा किया सर और नाक को फर्श से जोड़े हुए थी। जो इसे कल से जांच रही थी कि वो दिन में 5 दफा यूं माथे और नाक को फर्श से जोड़कर सजदा रेज होती थी। यहाँ वक्त की जांच के लिए किसी किस्म की कोई घड़ी मौजूद नहीं थी, इसलिए वो अंदाजे के मुताबिक वजू करती और फिर अपने पलंग के गद्दे के नीचे से छोटा सा साफ कपड़ा निकाल कर फर्श पर बिछाती और नमाज अदा करने लगती। और आज भी वो चौथी दफा यही अमल दोहरा रही थी। जूही ने गहरी सांस खारिज की और रुख मोड़े बाकी दोनों लड़कियों की तरफ देखा। वो दोनों एक ही पलंग पर लेटी महू गुफ्तगू थी। यहाँ बातें करने और रोने के अलावा कुछ नहीं था करने को। लड़कियों के पास लिबास के अलावा कोई चीज नहीं थी, हत्ता के बालों को बांधने के लिए लगाने की किसी किस्म की कोई पिन भी नहीं थी। कमरों में पंखे नहीं थे, छत छोटी थी। ऊपरी पलंग पर लेटने वाली अगर अपनी टांगे उठाए तो छत से टकरा सकती थी। कमरे में कोई नुकीली चीज या किसी किस्म का कोई आला मौजूद नहीं था जिससे कोई लड़की खुद को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाती या खुदकुशी की कोशिश करती। जो ही आंखें उठाए कमरे के चारों तरफ को बगौर देख रही थी। ये किसी इमारत का तहखाना था जहां ना कोई खिड़की थी और ना कोई रोशनदान। वो दिमाग में इस कैद से निजात का कोई जरिया खोज रही थी, पर निगाह इस कमरे के हर कोने से सर छोड़कर मायूसी
واپس آ رہی تھی۔ تمنا اس کے ساتھ کل رات بہت دیر تک باتیں کرتی رہی تھی، جس میں اس نے اسے اس جگہ اور لوگوں کے بارے میں اکٹھی کی ہوئی ساری معلومات سے آگاہ کیا تھا۔ رات کو جب وہ اوپر اپنے پلنگ پر اور جوئی نچلے پلنگ پر لیٹی تھی، تب بھی وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ تمنا کو یہاں اس قید میں 2 سال ہو چکے تھے اور اس سارے عرصے میں وہ یہاں کے بارے میں بہت کچھ جان چکی تھی۔ رات کو خود بخود برے حال کی بتیاں سفید سے سرخ روشنی میں تبدیل ہو گئی تھیں اور بتیوں کی روشنی بدلتے ہی سب لڑکے اپنے بستر پر لیٹنے لگی۔ جیسے ہی روشنی سفید سے سرخ میں تبدیل ہوئی، جوئی کا خوف بڑھنے لگا۔ اس کی یہاں آج پہلی رات تھی اور کمرہ، اس کی چھت عجیب و وحشت زدہ لگنے لگی تھی۔ بس تمنا کی ابھرتی آواز اس کی ڈھارس باندھے ہوئے تھی۔ کیا تم نے کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی یہاں سے؟ باتوں کے دوران ہی اس نے تمنا سے سوال کیا تھا۔ سوال کرنے کے بعد وہ اب اپنے اوپر موجود اس پلنگ کے نچلے حصے کو گھور رہی تھی۔ خاموشی وقت کے کچھ پل نگل چکی تھی جب تمنا کی دلگیر آواز ابھری، بھاگتے وہ ہیں جن کے پیچھے کوئی ہو۔ ہم یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ ویسے تو کوئی رستہ نہیں، لیکن اگر کوئی کوشش بھی کرتی تو پکڑی جاتی۔ اس کے بعد یا تو مار دی جاتی یا پھر تشدد کے نہ ختم ہونے والے دور سے گزارا جاتا۔ اوپری پلنگ پر سے چرچراہٹ کی آواز ابھری اور پھر وہ نیچے اتر کر جوئی کے برابر آ کر اس کے پلنگ پر لیٹ چکی تھی۔ اس کے یوں ساتھ آنے پر جوئی کے بڑھتے خوف کو جیسے ایک تسکین ملی۔ یہ بلیک مارکیٹ ہے جہاں اس وقت تم ہو۔ تمنا اپنی آواز کو حد بدرجہ دھیمے رکھے ہوئے تھی۔ پہلے سے وہ تکیے پر وہ اور اب جوئی کے ساتھ سر جوڑے ہوئے بول رہی تھی۔ تم جہاں تھی اس سے پہلے، اگر تمہارا شوہر تم سے وہاں اپنے گھر میں ہی پروسٹیٹیوٹ کرواتا تھا، وہ سب لوکل تھا، مگر یہاں وہ تمہیں بلیک سیکس پروسٹیٹیوشن مارکیٹ میں سیل کر گیا ہے۔ تمنا کے اس بات پر ایک لمحے کے لیے سانس رکا۔ ہلکی سی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ مطلب لی تاؤ اسے یہاں بیچ گیا تھا اور اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہم ان کے سیکس ورکر ہیں جن سے ان کا بزنس چل رہا ہے۔ سلو پروسٹیٹیوٹ سب سے نچلا درجہ ہے۔ یہاں اس درجے میں یہ لڑکیوں کو سب سے زیادہ اذیت میں رکھتے ہیں اور ہمارے اندر ہماری انا سے لے کر نزاکت تک سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ تشدد سے لے کر جسم فروشی تک ہر اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سی جگہوں کا نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو جاتا ہے، جس میں اگلا درجہ پورنوگرافی سٹریمنگ ہے۔ یہ زبردستی پورن فلمیں بناتے ہیں اور ڈارک ویب سائٹ چلاتے ہیں۔ تمنا اسے اس دلدل کے تمام تہہ سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ دم سادے لیٹی تھی کیونکہ اس کی تمام باتیں گلے میں ایک تو کی طرح اپنی گرفت بڑھا رہی تھی۔ اس کے بعد ایکسپورٹ پروسٹیٹیوشن ہے۔ یہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ان میں ہر لڑکی کو کلائنٹ کے پاس بھیجتے ہیں، کسی ہوٹل روم یا کسی فلیٹ میں۔ جوئی نے سرخ روشنی میں مزید آنکھیں کھولی۔ کچھ رنگ برنگے سے عکس آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے اور دماغ میں سائیں سائیں جیسے جھگر چلنے لگے تھے۔ اسے بڑھتا خونگی اپنی ہڈیوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور جب لڑکیاں اپنی جوانی کی حدود سے نکلنے لگتی ہیں اور ڈیمانڈنگ نہیں رہتی، تب یہ لوگ انہیں اسٹریٹ پروسٹیٹیوشن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انہیں صرف رہائش کی جگہ دیتے ہیں، جس کا کرایہ اور اوپر کے پیسے ان لڑکیوں کو انہیں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب سب ان پر ہوتا ہے، وہ کیسے کمائیں گی، کیا کریں گی۔ تب وہ اسٹریٹ پروسٹیٹیوشن کرتی ہیں، تب جا کر تھوڑی آزادی ہوتی ہے، مگر تب تک وہ اتنی تباہ ہو چکی ہوتی ہیں اور عمر کے اس حصے میں ہوتی ہیں کہ باقی معاشرہ ان عام انسانوں کی طرح قبول نہیں کرتا، اور ان کے پاس اسٹریٹ پروسٹیٹیوشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ دلگیر لہجہ تھا جس میں وہ اور اپنا رزق انجام بتا رہی تھی۔ جوئی کو اپنے جسم کے کھڑے ہوتے رونگٹے کیڑوں کے رینگنے کی مانند احساس دلا رہے تھے۔ دل کے دھڑکنے کی رفتار آنے والے وحشتناک لمحات کو سوچ کر ہی بڑھ چکی تھی۔ یہاں اس بلیک مارکیٹ میں سب لڑکے 22 سے نیچے کی ہیں اور وہ ابھی سب سے نچلے درجے میں ہیں۔ مطلب ہم سلو سیکس ورکر ہیں۔ ان کو یہاں کلائنٹ کے پاس کم بھیجا جاتا ہے۔ صرف چند جو سلو سے ایکسپرٹ کے درجے پر جاتے ہیں، ان کو کلائنٹ کے پاس بھیجتے ہیں۔ 22 سے نیچے والی تمام لڑکیوں کو یہ لوگ اپنی ویب ویڈیوز اور سیل کے لیے اور اعضاء کی ٹرانسپورٹ کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعضاء جوان ہونے کی وجہ سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں۔ وہ تمنا کو کوئی وحشتناک داستان سناتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ اسے ذہنی طور پر آنے والی ساری اذیتوں کے لیے تیار کر رہی تھی، تاکہ وہ یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ کر اس زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ پھر یہاں سے ہر سال بہت سے ممالک میں قانونی اور غیر قانونی پروسٹیٹیوشن کا کاروبار چلانے والے بہت سی لڑکیاں خرید کر اپنے ملک میں لے جاتے ہیں۔ وہاں تمام لڑکیوں کو بکریوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے اور ان کی بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ وہ یہ تمام دل دہلا دینے والی حقیقتوں سے آگاہ کرنے کے بعد خود تو جا کر سو چکی تھی، لیکن وہ ساری رات اس پلنگ پر کروٹیں بدلتی رہتی، اور اب صبح سے شام ہونے تک وہ تمنا کی رات کی گئی باتوں کو سوچ سوچ کر اپنا دماغ اور اعصاب چھل کر چکی تھی۔ اسے ہرگز یہاں نہیں رہنا تھا۔ اس کا انجام اتنا بھیانک کیسے ہو سکتا تھا؟ دماغ آج بھی دل کو رد کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہو جانے والے اس انہونی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں ابھی سامنے تمنا پر نگاہ گاڑے ہوئی تھی۔ تمنا نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔
اس سارے دن میں وہ ان 5 وقت میں تمنا کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون دیکھتی تھی۔ جب وہ وضو کے بعد واش روم سے واپس آتی اور اپنے اسکارف کو اپنے سر کے گر لپیٹتی تو اس کے نکھرے سے چہرے سے ٹپکتا پانی اور چہرے پر موجود تمانے سے اس اندر سے کچھ چوکے لگانے لگتی۔ وہ کتنی پرسکون ہو کر خدا کے روبرو جاتی ہے کہ اسے خدا سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، جیسے اسے ہیں بہت سی شکایتیں، بہت سے دکھ اور خامیوں کے شکوے۔ وہ یہ شکوے پچھلے 7 سالوں سے کر رہی تھی۔ تمنا دعا مانگنے کے بعد اب فرش پہ بچھی چادر کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اپنی انگلی کی پوروں کو چھو کر منہ میں بے آواز کچھ پڑھ رہی تھی۔ مضطرب اور حیرت زدہ کی نگاہیں اس نے تمنا پر اٹھائیں، جو اس کے پاس آ کر اب اپنے سر پر سے اسکارف کھول رہی تھی۔ تمہیں خدا سے کوئی شکوہ نہیں ہے؟ اتنی اذیت سہنے کے بعد کیسے اس کی عبادت کر لیتی ہو تم؟ زکام زدہ بھاری سا لہجے میں وہ پلکیں اٹھائے تمنا سے اپنے ذہن میں ابھرنے والے بے ساختہ سوال پوچھ بیٹھی۔ ایک پل کے لیے تمنا کے ہاتھ تھمے تھے اور اسکارف ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ آہستگی سے پلنگ پر برجمان ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے گردن جھکا دی۔ اس کی نگاہیں اب اپنے ہاتھوں پر اور جوئی کی اس پر تھیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی اپنی جگہ لیے ہوئے ہے۔ ہم نہ ہوتے تو اس پلنگ پر یہاں کوئی اور تمنا ہوتی۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی برداشت کس جگہ کے حساب سے ہے۔ اس نے ہر کسی کو اس کی برداشت کے حساب سے اس جگہ پر رکھا ہے جہاں ہونا چاہیے۔ تمنا کا ٹھنڈا برف لہجہ جوئی کے تنے اعصاب پر جیسے فوار کی طرح برس رہا تھا۔ اس سے کس بات کا شکوہ کروں کہ ہم یہاں کیوں ہیں؟ ہماری جگہ کوئی اور تمنا کیوں نہیں؟ ہم اتنے سنگ دل نہیں کہ یہاں اپنی جگہ کسی اور لڑکی کے ہونے کا شکوہ کریں۔ اس نے یہاں رکھا ہے تو ہمارا رزق یہیں کا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک درد تھا، لیکن ہاں شکوہ کہیں نہیں تھا۔ خودکشی حرام ہے، موت کی دعا کفر ہے، مگر یہاں سے نجات صرف موت ہے۔ اس لیے ہم دعا میں نجات مانگتے ہیں۔ بے شک ایمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہم اس آسانی کے انتظار میں ہیں۔ اس نے جھکی گردن اٹھائی اور جوئی کی طرف دیکھا۔ جسم ناپاک ہے، روح اور دل نہیں، اور جسم کی کیا وقت، وہ تو یہی مٹی میں گل سڑ جائے گا۔ اس کے پاس تو روح جائے گی جسے جھنجھوڑ کر نوچ کر بھی یہ درندے ناپاک نہیں کر سکتے۔ ہم وضو کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے یہ تصور کرتے کہ سب نجس اور ناپاکی دھل کر بہہ گئی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بے ہنگم شور اٹھا تھا، سلاخوں کے آگے ڈبے پھینکے جا رہے تھے، لڑکیاں بھاگ بھاگ کر دروازوں کی طرف جا رہی تھیں۔ تمنا بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ جوئی نے دم بخود اس کی طرف دیکھا جو اب کھانا اٹھانے کے لیے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شنگھائی اے پی مارکیٹ رات کے اندھیرے میں دن جیسے سما لیے ہوئے تھی۔ تیز روشنی میں نہایا یہ بازار سفید فرش اور چھپاتی دکانوں سے لیس تھا۔ یہاں مختلف سامان کی دکانیں بازار کی گھومتی راہداریوں کے دائیں اور بائیں دونوں طرف میں موجود تھی۔ لوگ دکانوں کے بیچ کی راہداریوں میں گزرتے اور کچھ دکانوں کے اندر خرید و فروخت کر رہے تھے۔ ان گنت لوگوں کے بیچ دوران گرے رنگ کے گرم کوٹ کے نیچے سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے مختلف دکانوں میں نگاہیں دوڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شرٹ کے سامنے کے 2 بٹن کھلے تھے اور کوٹ کی آستینوں کے نیچے پان فلیپی اس کے تیز تیز داغ بھرنے کی وجہ سے کلائی پر جھول رہی تھی۔ اٹل بھی سیاہ کوٹ پینٹ کے نیچے نیلی ڈریس شرٹ پہنے مضطرب کے چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے خود کو لوگوں سے ٹکرانے سے بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ آج شوٹنگ کے پیک اپ کے بعد دوران ہوٹل جانے کے بجائے اسے سیدھا یہاں لے آیا تھا۔ گاڑی میں بھی اٹل کے بار بار پوچھنے پر وہ خاموش رہا تھا اور اب یہاں پہ بھی یہی حال تھا، بالکل خاموش، گردن کو دائیں بائیں گھماتا، ابرو اچکائے۔ وہ کسی مخصوص دکان کی تلاش میں تھا۔ دوران کون سی شاپ کی تلاش ہے؟ اٹل نے پھولی سانس کے ساتھ پوچھا۔ وہ مشکل خود کو سامنے آتی لڑکیوں سے ہوتی ٹکر سے بچا سکا تھا، کیونکہ اس کی پوری توجہ تیزی سے چلتے دوران اور یہاں آنے کی وجہ جاننے پر مرکوز تھی۔ لڑکیاں اٹل کی بدحواس پر منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، جبکہ دوران اب بھی بازار کی راہداری میں متلاشی نگاہیں گھمائے آگے بڑھ رہا تھا۔ 5 سے 10 منٹ کی تلاش کے بعد وہ اپنے قدم ایک دکان کے سامنے روک چکا تھا۔ اٹل کے ذہن میں کل شام کی ساری گفتگو تھی، مگر اب دوران ایسا کیا کرنے والا تھا؟ یہ بات اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دکان الیکٹرانک اور کمپیوٹرائز آلات کی تھی۔ دوران نے ایک سیکنڈ کے لیے قدم منجمد کیا اور پھر دکان میں داخل ہوا۔ اٹل نے کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا دیے۔ وہ اب دکان کے کاؤنٹر کے سامنے گردن اٹھائے کھڑا تھا، جہاں کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا لڑکا اب سوالیہ انداز میں دوران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوران نے کمر پر ہاتھ رکھے ایک اچپتی نگاہ پوری دکان پر ڈالی اور پھر کوہنی کو کاؤنٹر پر ٹکاتے ہوئے آگے ہوا۔ 5 خفیہ مائکرو ڈیجیٹل مائک چاہیے، بھاری سپاٹ آواز گونجی۔ دکاندار نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات سمجھنے کے انداز میں لبوں کو بھینچا اور پھر سر ہلا کر پیچھے مڑا، جہاں پوری دیوار میں نصب الماری میں ان گنت الیکٹرانک آلات کے ڈبے پڑے تھے۔ اٹل نے بھی سرسری دکان پر نگاہ گھمائی اور پھر دوران کے قریب ہوا۔ وہ اب گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ دوران، کیا کرنے والے ہو؟ بے چینی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔
جب بے تاثر چہرہ لیے دکاندار کے ہاتھوں پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا جو ڈبے نکال رہا تھا۔ اٹل الجھ کر آگے ہوا، اس کے برابر میں کاؤنٹر پر کوہنی ٹکائی اور اس کی نگاہوں کے تعاقب میں نگاہیں سامنے جمائیں جہاں دکاندار اب کچھ ڈبے پکڑے کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوران ہمیں اس سب میں نہیں پڑنا، دیٹس اٹ۔ اٹل کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ دوران نے لاپرواہی برتتے ہوئے دکاندار کی طرف مکمل توجہ مرکوز کیے کوہنی کاؤنٹر پر سے اٹھائی اور سیدھا ہوا۔ دکاندار دوران کو ڈبوں میں سے نکال کر مختلف مائکرو مائک دکھا رہا تھا۔ اٹل نے اس کے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی چپ نما مائک پر سے نگاہیں ہٹائیں جسے وہ کبھی اپنی کوٹ سے چپکا کر اور کبھی اپنے ہاتھ میں چپکا کر دیکھ رہا تھا۔ دوران ہو سکتا ہے تمہیں کل والا معاملہ غلط لگ رہا ہو، اب تو مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنے والے ہو؟ اٹل نے دانت پیستے ہوئے پھر سے کل والی بات دہرا کر سوال کیا۔ ہاروی کو ہگ۔ دوران نے گردن موڑ کر پرسکون لہجے میں مختصر جواب دیا۔ کیا؟ اٹل کے چہرے کے تاثرات حیرت سے زیادہ دوران کی دماغی حالت پر شبہ کرنے جیسے تھے، جبکہ وہ اسی مطمئن انداز میں دکاندار سے مائک پیک کرنے کا کہہ رہا تھا۔ کل سے وہ دوران کے دماغ سے یہ بات مٹانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دفعہ وہ سوچ کو بھانپنے میں غلط ہو سکتا ہے۔ بھلا ہاروی کو اس پر ایسا کیا گرج ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی امیج کو خراب کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا دے؟ لیکن دوران کی سوچ کی سوئی جب کسی بات پر اٹک جاتی ہے پھر وہ یوں ہی ہو جاتا ہے۔ اٹل ضد ہوا، جبڑے بھیجے اور کندھے سے پکڑ کر دوران کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ایک تو میں یہ سوچتا ہوں کہ گاڈ نے تمہیں ایسا ہی دماغ کیوں دیا؟ لہجہ اس کی چپ پر الجھن کا خمازی تھا۔ مائک پیک ہو چکا تھا۔ دوران نے کارڈ رقم کی ادائیگی کے بعد جیب میں رکھا اور ہاتھ اٹھائے اٹل کی حالت سے بے نیازی برتتے ہوئے اس کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اٹل نے خفکی سے گھورا اور قدم اس کے آگے بڑھا دیے۔ مگر یہ کیا؟ وہ واپس جانے کے بجائے مارکیٹ میں مزید آگے بڑھ رہا تھا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اٹل نے گہری سانس لیتے ہوئے عادت سے مجبور ہو کر پھر سوال کیا، جبکہ جانتا تھا وہ اس وقت بولنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ چند منٹ یوں ہی راہداری میں گھوم کر وہ ایک بیکری کے سامنے رکا اور پھر اندر قدم بڑھا دیے۔ اب کی بار اٹل کچھ کہہ بھی نہ، اس کے پیچھے تھا۔ اب کچھ نہیں پوچھوں گا اس سے۔ سر کو خفقے اور جھنجھلاہٹ میں زور سے جھٹکا۔ وہ ایک چاکلیٹ کیک اور کچھ سینڈوچز پیک کروا رہا تھا، پھر کچھ کینڈلز خریدے۔ جیسے ہی اس نے دکاندار کو کینڈل کا کہا، اٹل کی سوالیہ رگ پھر سے بھڑک اٹھی۔ ایک سیکنڈ میں وہ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتا اس کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے اب سب؟ حیرت سے ہاتھ کینڈل کی طرف کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ تمہاری برتھ ڈے کا سامان، پرسکون لہجے میں جواب آیا۔ ہیں؟ اس کی برتھ ڈے کب تھی؟ آج؟ کیا آج ہے؟ ایک لمحے کو اس کے پراعتماد لہجے کی وجہ سے وہ خود گڑبڑا گیا۔ ایک ابرو اٹھائی سوچا، نہیں تو یہ جنوری ہے، میری برتھ ڈے تو مارچ میں ہوتی ہے۔ دوران یہ کیا چکر ہے؟ پھر سوال پوچھا، اب کی بار پریشانی پر شکن کا بے پناہ اضافہ تھا۔ وہ سامان کے بیگ ہاتھ میں پکڑ چکا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا جو اب تک ہلکا سا منہ کھولے کھڑا تھا۔ تمہاری برتھ ڈے آج ہے اور میں تمہیں سرپرائز پارٹی دے رہا ہوں ابھی ہوٹل پہنچتے ہی، متوازن لہجے میں جواب دیا اور قدم دکان سے باہر بڑھا دیے۔ اٹل نے گھور کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، گہری سانس باہر انڈیلی اور قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ چولہے پر رکھی کیتلی میں پانی کے اندر پتی جوش کھا رہی تھی اور جوئی نگاہیں اس پر جمائے کھڑی تھی۔ گہرے گلابی رنگ کے پرانے سے جوڑے میں دوپٹے کو سینے پر پھیلائے شیلف پر دونوں ہتھیلیاں ٹکائے وہ خیالوں میں کھوئی سی کھڑی تھی۔ چولہے کے نیچے جلتی آنچ کا عکس دونوں آنکھوں کی پتلیوں میں چمک رہا تھا۔ اس دن میں دان کے واقعے کے بعد سے وہ عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ وہ جسے ہمدردی سمجھ رہی تھی وہ احساس کچھ اور ہی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ خود سے تنگ آ رہی تھی۔ اس لڑکی کا خیال اٹھتے بیٹھتے ذہن پر سوار رہنے لگا تھا۔ دوران کا اس سے ٹکراؤ اب بھی ویسے ہی ہوتا تھا، لیکن وہ اب اس کی طرف دیکھنے سے کترانے لگی تھی۔ قہوہ پک چکا تھا۔ آنچ کو ہلکا کر کے وہ مڑی، فریج میں سے دودھ نکالنے کے لیے برآمدے میں آئی تو جان کی آواز پر فریج کو کھولتے ہاتھ لمحے بھر کو تھم گئے۔ لڑکی نے اسلام قبول کر کے مسلم لڑکی سے شادی کر لی۔ غصیلی لہجے میں وہ مریم سے کسی کا ذکر کر رہے تھے۔ جوئی کے کان ایک دم سے کھڑے ہوئے، فریج پر ہاتھ تھم گئے۔ جان رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ آج بہت دیر سے گھر آیا تھا اور اب وہ اور مریم لاؤنج میں لگی کرسیوں پر براجمان تھے۔ کھانا سامنے لکڑی کی چھوٹی سی میز پر رکھا ہوا تھا۔ جان کھانے کے بعد چائے لازمی پیتا تھا۔ سنینا سو چکی تھی اور جوئی اب جان کے لیے ہی چائے بنا رہی تھی۔ کون؟ مریم کی تشویشناک آواز ابھری۔ اپنے عاشق بھائی کی بیٹی، اور کون؟ جان نے نوالا توڑتے ہوئے ناک چڑھا کر غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ جوئی نے جلدی سے دودھ کی بوتل نکالی اور فریج بند کیا۔ او خدا! تو اب؟ مریم کا ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا۔ اب کیا؟ سر پکڑ کر بیٹھا ہے عاشق بھائی، بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ غریب بندہ، جب جوان بیٹیاں ہیں، عزت کا خیال نہ کرے تو کیا کرے؟ جان کے لہجے میں نفرت جھلک رہی تھی۔ جوئی کے دل کی دھڑکن بے وجہ تیز ہوئی۔ وہ تیزی سے کچن میں داخل ہوئی، کان اب بھی باہر ہی لگے تھے۔ سالن اور ڈالو، جان نے روب سے پاس بیٹھی مریم کو حکم دیا۔
مریم جو خیالوں میں غرق تھی سپٹا کر سیدھی ہوئی اور پیالے میں سالن اور ڈالنے لگی۔ جوئی اب دودھ کیتلی میں ڈال رہی تھی۔ جوئی اور سنینا کہاں ہیں؟ جان نے سر جھکائے نوالا توڑتے ہوئے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ سنینا سو گئی ہے اور جوئی چائے بنا رہی ہے آپ کے لیے۔ مریم نے فوراً مؤدبانہ جواب دیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، میری جوئی اور سنینا ایسی نہیں ہیں۔ مریم نے فوراً اس بات پر خفگی ظاہر کی۔ بچوں پر دھیان رکھو، رکھا سا لہجہ تھا۔ وہ ایسی نہیں ہے لیکن وقت ایسا ہی ہے۔ جوئی کے امتحان کے بعد اسے بس گھر بٹھا لو۔ اب کی بار جان کا لہجہ زیادہ سخت تھا۔ مریم نے یکدم بھویں کھٹی کی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کو بہت شوق ہے پڑھنے کا۔ مریم گڑبڑا کر وضاحت دے گئی۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میری چائے کمرے میں لے آؤ۔ جان نے قطعیت سے کہا، ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جوئی کے ہاتھ چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ رات کے 1 بجے بھی شنگھائی کے سٹی ہوٹل اور اس کے مضافات کی عمارتوں میں آنکھوں کو چندیا دینے والی زرد، سفید اور مختلف رنگوں کی روشنیاں جل کر اس آخری چاند کی تاریک کے پھیلتے اندھیرے کو مات دے رہی تھی۔ سٹی ہوٹل کی 7ویں منزل کا یہ حسین کمرہ بھی پوری طرح روشن تھا۔ ویسٹرن ڈرائیو کی بھونی سی خوشبو کمرے کے ہر کونے سے اٹھ کر ماحول کو مسحور کن کر رہی تھی۔ دو نفوس کی موجودگی کے باوجود کمرے کی خاموشی میں لیپ ٹاپ کے اسپیکر سے ابھرتی باز کرش کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں تھی۔ کمرے میں موجود ہلکے مسٹر ڈورانگ کے لیدر کا کاچ پر دوران اور کچھ دوری پر موجود صوفے پر اٹل اپنی سماعتوں کو مکمل طور پر لیپ ٹاپ سے اٹھنے والی باز گرش پر لگائے ہم تنگوش تھے۔ لیپ ٹاپ کاؤچ کے بالکل سامنے رکھی ہوئی چھوٹی گول میز پر پڑا تھا اور کانچ پر دورانگ آگے جھکا دونوں بازو کے کوہنیوں کو ٹانگوں پر لگائے اور دائیں ہاتھوں کو تھوڑی کے نیچے رکھے پرسوچ انداز میں بھوئیں سکڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ہلکی گرے رنگ کی شرٹ کا گریبان ٹائی سے آزاد تھا اور سامنے کے 2 بٹن کھلے تھے۔ شرٹ کی آستینیں کلائی سے اوپر تک مڑوڑی ہوئی تھی، جہاں کلائی کی مضبوط رگیں اب لیپ ٹاپ سے اٹھنے والی باز گرش پر تن کر ابھر رہی تھی۔ یہ اس کی ضبط کی نشانی تھی۔ اس کی رگیں تن جاتی تھیں اور جبڑے ایک دوسرے میں پست ہو کر چہرے کی سختی میں مزید اضافہ کر دیتے تھے۔ اٹل کی جھوٹی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی پر وہ ہاروی کے کان کے پیچھے گردن پر مائکرو چپ لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا، جس کے فرشتے کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ گیم پر گیم کھیلنے کا عادی تھا۔ وہ دوران ملک تھا جس کو سامنے والے کو اسی کے انداز میں جواب دینے کی عادت تھی۔ یہ نفرت، یہ جلن، یہ حسد وہ ان سب میں بڑا ہوا تھا۔ یہ وہ سب احساسات تھے جن میں پنپ کر وہ اس بلندی پر پہنچا تھا۔ اب بھی ہاروی اور بروس کے ساتھ انڈسٹری کے بہت سے لوگ اس کی کامیابی پر کتنے کینہ ذہن تھے، یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ یہ تلخی، یہ روکھا پن، یہ خالی ویران کہکے اور سمندر سی گہری لیے آنکھیں، یہ سب سم کر یہاں پہنچی تھی۔ اس لیے وہ اس دن ہاروی کے دعوت دینے پر ہی ٹھٹک گیا تھا۔ اب اس کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ رات کے 1 بجے بروس ہاروی کے کمرے میں موجود تھا اور اب ان دونوں میں ہونے والی گفتگو وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ یہ میڈیسن کام کرے گی کیا؟ ہاروی کا متجر لہجے میں پوچھا گیا سوال لیپ ٹاپ کے اسپیکر میں صاف سنائی دے رہا تھا۔ یقیناً، بروس نے ہاروی کو کوئی میڈیسن دکھائی تھی جس کے بارے میں وہ استفسار کر رہا تھا۔ ایسی ویسی اچھے اچھوں کی بینڈ بج جاتی ہے اس سے، دوران کیا چیز ہے؟ بروس نے ہلکا سا کہکا لگا کر کمینگی سے جواب دیا۔ مطلب وہ دوران کو پارٹی میں کوئی میڈیسن کھلانے والے تھے۔ اٹل ایک دم سے ہڑبڑا کر دوران کی طرف دیکھا، جو تو ہنوز اسی طرح سر جھکائے سب سن رہا تھا۔ ہاں، بس اب ہاتھ کی مضبوط انگلیاں تھوڑی سہلا رہا تھا۔